अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सब अहबाब का जो हमारा ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं। आज इस हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ एक नए मौजू के साथ आपके रूबरू हो रहे हैं। मौजूआत ऐसे होने चाहिए जो समाज से जुड़े हुए हों, सोसाइटी से जुड़े हुए हों और मैं समझता हूँ कि दिल से भी करीब हों। ऐसा ही एक मौजू है जिस पर बहुत सारी गुफ्तगू होती रही। यहाँ तक कि साल 2006 में जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट पेश हुई थी तो उस हवाले से भी रिपोर्ट में बतलाया गया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के सिर्फ 4%, 3 से 4% तलबा ऐसे हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से कई प्रोग्राम बनाए जाते हैं मदारिस के तलबा को असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए, और बहुत सारे सवालात भी उठाए जाते हैं कि ये मदरसे के जो फारिगीन हैं वो कहाँ एडजस्ट होंगे, कैसे मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। अपनी गुफ्तगू को मैं ज़्यादा इब्तदाई कलमात को ज़्यादा तवालत नहीं देना चाहूँगा। आज हमारे साथ मेहमान हैं जनाब शरफ़ आलम साहब। आपने जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शरफ़ आलम नदवी, जी हाँ, शरफ़ आलम का ताल्लुक़ या जो जहाँ से वो फारिग हैं उनके नाम के साथ ही आपको पता लग रहा है। दूसरा तारुफ ये है कि शरफ़ आलम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी फारिग हैं और फिलहाल एक मल्टी नेशनल कंपनी में बरसर-ए-कार हैं। ये तो वो इब्तदाई कलमात थे जो मैंने अपनी तरफ से दिए। लेकिन मैं चाहूँगा पहले तो खैर मकदम करूँ शरफ़ आलम साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर हम हैविंग मी चाहते हैं ऑन योर शो। कि गुफ्तगू का जो आगाज हो वो गैर रस्मी अंदाज में हो, और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप अपना खुद तारुफ अगर पेश करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात अपने तारुफ से शुरू करें अपने मुताल्लिक। बेहतर है। जैसा कि आपने इब्तिदा में तज़किरा किया कि एक मदरसे का तालिब इल्म, और जो आपने सदर कमेटी के हवाले से जो बात कही कि जो वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो वो तबका जो मुसलमान तबका है वो तालीम से किस कदर दूर है। उसी असना में थोड़ा सा बस 1 मिनट का वक्त लेते हुए अपना मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहता हूँ कि मदरसे की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि इब्तिदा में हमारे यहाँ का एक माहौल है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब जब उनकी 5-7 साल की उम्र होती है तो उमूमन वो हिफ्ज के लिए चले जाते हैं मदरसे में। तो हिफ्ज की तकमील के बाद हमने मदरसे का रुख किया अरबी की तालीम के लिए। अरबी और इस्लामी उलूम ये दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं मूल मदारिस के अंदर। तो हमने मदरसे का रुख किया और मदरसे में हमने जामिया सैयद अहमद शहीद एक इदारा है माजरत जामिया सैयद अहमद शहीद एक इदारा है कटौली में, वहां से इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद ज़ियाउल उलूम रायबरेली, फिर नदवे से फरागत हुई और उसी दौरान हमने हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। जब मैं मदरसे का तालिब इल्म था, आखिर दिनों में अपने आखिर सालों में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं मदरसे से फारिग हुआ तो उस वक्त हमारी डिग्री, उमूमन एक मदरसे के तलबा के साथ एक बड़ा अलमिया ये होता है कि वो फारिग हो जाते हैं लेकिन उनके पास कोई असरी तालीम की कोई डिग्री नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने आप को इस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं तो उनके पास कोई कोई डिग्री नहीं होती जिस बुनियाद पे वो कुछ अपने आप को जोड़ सके। जैसे हमने बहुत सारे तलबा को ये मसला फेस करते देखा है कि उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, जिसकी बुनियाद पर वो अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मदारिस के तलबा के साथ। और ये मदारिस के इंतजामिया के साथ भी है कि वो उनको शायद मेन स्ट्रीम से वैसे नहीं जोड़ते हैं, शायद उनकी और अलग वजह होगी। तो हमने वहीं अपना जब फरागत के दिनों में थे तो उन्हीं दिनों में हमने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर लिया था। तो उसके फौरी बाद उसका 1 साल का अरसा हमें लगा, क्योंकि मदरसे के दौरान ये समझ आ गई थी कि हमें कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी है कि जर्नलिज्म से या सहाफत से मैं रहना है, वहीं पर अपनी खिदमत अंजाम देनी है। तो आखिर दिनों में सवाल तो यही उठता है कि क्यों सहाफत, सहाफत क्यों? आप पेशे तदरीस में बीएड करके आप पेशे तदरीस में भी जा सकते थे, सहाफत क्यों चुना आपने? जी, मैं आखिर दिनों में जब था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था, वो उर्दू से था, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैंने उसी साल, ये 2016 की बात है, मैंने 2016 में बीएड के लिए भी फॉर्म भरा था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर,
اور صحافت کے لیے بھی. اس کے دو الگ الگ وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ ملازمت کا ہے، اور ایک دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی جو ولنگ پاور ہے، یا آپ اپنی خدمات آپ کو وہ موضوع بہت دلچسپ لگتا ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی خدمات اسی فیلڈ میں جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ وجہیں تھی. پہلی وجہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ کہ اگر ملازمت کے حوالے سے دیکھیں تو عموماً بی ایڈ کے بعد طلبہ سرکاری نوکری کے انتظار میں رہتے ہیں، اور وہ بہت لمبا پروسیس ہے جس میں امتحانات ہوتے ہیں، پھر امتحانات در امتحانات، پھر ان امتحانات کے اوپر پھر کبھی سرکاری مقدمات چلتے ہیں، اور وہ عرصہ چلتا ہے. اور یہ مثال کے لیے میں اپنے ہمارے 2-3 ساتھی تھے جو اسی زمانے میں ان لوگوں نے بی ایڈ کے لیے فارم بھرا تھا، اور وہ بدقسمتی سے وہ ابھی بھی اسی انتظار میں ہیں کہ اب نوکریاں نکلیں گی. تو ایک بڑی وجہ امپلائمنٹ تھا کہ ہم نے اس کورس کا اس کے لیے انتخاب کیا. اور ایک دوسری بڑی وجہ کہ تھوڑی سی دلچسپی تھی کہ کچھ اخبارات پڑھنے کی، اور یہ دلچسپی پیدا ہوئی تھی ان اساتذہ کرام کی صحبت میں، یا پھر ان کے دروس سن کر کے، جو عموماً صحافت کو وہ ذریعہ تسلیم کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے سماج کے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے. ہم جب جی آپ بتائیے. جی ہم جب اپنے بس ایک منٹ کا وقت مزید اس سوال کے جواب کے لیے کہ ہم جب مدرسے کے آخری دنوں میں تھے تو ان دنوں ہمارے پاس عربی کے اخبارات آتے تھے. اس وقت ہمارے پاس ای ایڈیشن نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی اس وقت یہ کینڈل اور یہ سب بہت زیادہ مشہور تھا، جس کی بنیاد پر ہم کو پرنٹ کا سہارا لیتے تھے. اور پرنٹ میں عربی کے بعض اخبارات جو کویت سے یا پھر سعودی عربیہ کے بعض اداروں سے وہ پبلش ہو کے ہم تک پہنچتے تھے. تو ان اخبارات نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا. جیسے مجھے یاد ہے سب سے پہلا اخبار جو ہمیں ملتا تھا وہ المجتمع ہوتا تھا، کویت سے شائع ہوتا تھا. عموماً اس کا سرورق بہت خوبصورت تھا، تو ہمیں اس میں بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ وہ کیسے لکھتے ہیں اس کو. اخبارات کی ترتیب، پھر اس میں تصاویر کو لگانا، یہ چیزیں بہت اٹریکٹ، اگر آج کے عامی الفاظ میں بولے تو اٹریکٹ کرتی تھی اپنی طرف، جس کی بنیاد پہ اس کی طرف دلچسپی ہوئی اور پھر ہم نے اسی کو پرزیو کیا. جی شرف عالم صاحب، آپ نے اپنا تفصیلی تعارف تو دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ کس مقام سے آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. آپ نے شاید ضلع کا نام نہیں لیا بلکہ مقام کا نام لیا، تو بتا دیجئے کہ وہ کون سا ضلع یا کون سی ڈسٹرکٹ جہاں سے کہ آپ کا تعلق تھا یا ہے. مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی تکیہ کلاں، یہ اصل میں حضرت مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا جائے مدفن بھی ہے اور جائے مولد بھی ہے. وہیں آپ کی ولادت بھی ہوئی اور وہیں پر آپ مدفون ہیں. اسی سے قریب آدھا کلومیٹر کے دوری پر ایک مدرسہ واقع ہے جو دراصل ندوۃ العلماء بہت مشہور ادارہ ہے، جس کی ایک برانچ ہے، وہ جس کی ایک شاخ ہے. ہم نے وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ندوے میں صرف 1 سال کا موقع ملا. عموماً ندوے میں جگہ کی کم گنجائش کی بنیاد پر عموماً جو شاخ کے طلبہ ہوتے ہیں ان کو 1 یا 2 سال کا وقت ملتا ہے. اسی میں وہ اپنی فراغت کی تکمیل کرتے ہیں، پھر اسی میں بعض مزید فضیلت اور تدریب اس نام سے مختلف اور کورسز کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، جس میں وہ طلبہ مزید اپنے علم کو مزید نکھارنے کے لیے وہ اس کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر صرف فراغت حاصل کی. آپ کے گھر کے قریب میں تھا بالکل؟ آپ جو رائے نہیں، یہ بہت دور تھا ہمارے گھر سے. ہم ابتدا میں یہ 600-700 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھے مدارس. یہ مدارس اتر پردیش میں واقع ہیں، اور میرا جو جائے مولد ہے جہاں میری پیدائش ہوئی وہ بہار کے ضلع مدھوبنی ہے. تو وہاں سے 600-500 کلومیٹر ہے. عموماً یہ رواج ہے وہاں پر کہ لوگ اپنے بچوں کو یا والدین اپنے بچوں کو اس طرح کے دینی تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، اور میں بھی اسی کا ایک حصہ رہا.
جی، اب اگلا سوال، آپ نے صحافت میں آپ کی دلچسپی کا ذکر کر دیا کہ جب آپ مدرسے میں تھے اسی وقت عربی کے جو اخبارات آپ تک پہنچتے تھے وہ بھی ایک وجہ بنی، اور پھر آپ کے اساتذہ کا بھی اس میں رول ہے جنہوں نے آپ کو اس مضمون کی طرف راغب کیا۔ اب اگلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے متعلق آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا تھا، اور پھر کیسے آپ نے فیصلہ کیا، اور اپنے اس فیصلے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں کہ آپ یہاں پر پڑھیں گے، اس بات کا آپ نے فیصلہ لیا تھا؟ جیسا میں نے تذکرہ کیا ابتدا میں کہ جب میں مدرسے کے آخری دنوں میں تھا اسی وقت اساتذہ نے اس بات کی رغبت دلائی کہ اگر آپ کو اس میں باقاعدہ طور پر آپ مکمل کورس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہندوستان میں اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ یہی ایک واحد اور تنہا ادارہ ہے یا جامعہ ہے جہاں آپ اس کورس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایم اے اگر آپ نے گریجویشن مکمل کر لیا ہے، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ ہو، کسی بھی موضوع کے ساتھ ہو، اور آپ صحافت کے اندر تب آزمائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک واحد ذریعہ تھا جہاں پر آپ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر اس وقت دیگر کورسز کے ساتھ اس کا اگر آپ تقابل کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کورس ایک وقت میں جہاں آپ کی صحافتی قابلیت کو نکھارنے کا کام کرتی ہے، وہیں آپ کے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ ملازمت سے براہ راست جڑ سکیں۔ اور ہم نے انہی دنوں اساتذہ سے یہ مشورہ بھی کیا کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو اس وقت صحافت کے لیے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، مطلب صحافیوں کی اچھی ایک تعداد یا ایک کھیپ تیار کر رہے ہیں جو براہ راست ملازمت سے بھی جڑ سکیں، اور براہ راست وہ ان کی جو تعلیمی لیاقت ہے، قابلیت ہے، اس میں بھی تھوڑا نکھار پیدا ہو۔ تو جس میں سر فہرست یہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا نام آتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عموماً جو اور ادارے ہیں ان میں ڈپلوما کے کورسز ہوتے ہیں یا ایڈوانس ڈپلوما کے کورس ہوتے ہیں جو 1 سال پر محیط ہوتا ہے۔ وہ کمپلیٹ کورس جو آپ کو جس میں آپ داخلہ لے کر کے آپ کا ماسٹر یا آپ یہ کہہ لیں جو آپ کا ایم اے بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے، اور آپ جرنلزم کی جو تمام تر باریکیاں ہیں اس سے بھی کما حق ہو تو نہیں کہہ سکتے، البتہ بہت حد تک آپ اس سے جی۔ اب ایک چیز جو اگلی پوچھنا ہے کہ مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ انگریزی کے حوالے سے اس کے بہت سارے تحفظات ہم نے نوٹ کیے، اور ایک طرح کہیں نہ کہیں اردو میڈیم کے طلباء کے اندر جس طرح کا احساس ہوتا ہے انگریزی زبان کو لے کے، اور پھر مدارس کے طلباء کے اندر انگریزی زبان کے حوالے سے جس طرح کے تحفظات ہوتے ہیں، اس کے متعلق بتائیے کہ آپ نے ان تحفظات کا کیسے سامنا کیا اور کس طریقے سے اس چیز کو پورا کیا؟ بالکل، یہ تو بڑا چیلنج ہے اس وقت کے طلباء کے لیے، خاص طور پر آپ نے مدارس کے طلباء کا تذکرہ کیا کہ انہیں بہت مختلف اقسام کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے انگریزی زبان کے حوالے سے۔ یہ اس لیے کیونکہ مدارس کے اندر جو انگریزی کی تعلیم ہے وہ بہت مدارس میں ہے، لیکن وہ بہت حد تک کافی نہیں ہے۔ وہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس کی جو بنیاد ہے وہ ایک خاص ترویج، یعنی علوم اسلامیہ یا اسلامی علوم کی ترویج کے لیے ہے، جس میں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہمیں اس میں مزید مداخلت کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جو طلبہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، عموماً ہم نے بہت سارے طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے علمی میدان میں خاص طور سے انگریزی زبان کے اندر وہ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک وجہ یہ کہ طلبہ جو مدارس کے دوران وہ محنت کرتے ہیں انگریزی زبان پر، جبکہ وہ ان کے نصاب کا بہت کم حصہ ہوتا ہے، نصاب کے اندر عموماً 1 آدھ 2 کتابیں ہی انہیں پڑھائی جاتی ہے، اور جس کو پڑھ کر کے ایک طالب علم بہت بہتر انگریزی نہیں جان سکتا۔ ایک دوسری وجہ یہ کہ طلبہ
فراغت کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے سے نکلنے کے بعد باقاعدہ طور پر 1 سال 6 مہینہ کہیں بہتر طریقے سے صرف انگریزی زبان کی کوچنگ کرتے ہیں. تو یہ 2 ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے طلبہ انگریزی پر عبور حاصل کرتے ہیں یا انگریزی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ علمی میدان میں واپس آتے ہیں. لیکن ایک بڑا المیہ یہاں پر جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عموماً ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ بہت بہتر نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک عام انگریزی میڈیم کے طالب علم سے مقابلہ کر سکے اور اس کو کمپیٹ کر سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں یا تو ان کے نصاب تعلیم کا وہ حصہ نہیں ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کی طرف اتنی رغبت کے ساتھ وہ اس کو نہیں پڑھے ہوتے ہیں. نہیں، میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے ذاتی طور پر، شخصی طور پر کیسے اس مسئلے کا سامنا کیا اور پھر آگے بڑھے آپ؟ میری کوشش سر یہی تھی کہ جب فراغت کے بعد ہم نے 1 سال کا، خاص طور سے تیاری کے لیے 1 سال کا وقت نکالا کہ اس سال میں ذاتی طور پر یہ کوشش کروں گا کہ زبان کی حد تک، کیونکہ اس وقت انگریزی اخبار پڑھنا ایک معمہ لا یحل جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ ایک ایسا معمہ جو آسانی سے حل نہیں ہوتا تھا، ایک ایسی ایلین زبان تھی جو اس کو سمجھنا بہت دشوار تھا. تو ہم نے اخبارات خریدنا شروع کیا، پھر اخبارات روزانہ کی بنیاد پر اخبارات پڑھتے، اور پھر انگریزی کے بعض چھوٹے چھوٹے جریدے یا شمار نامہ جو شائع ہوتے ہیں ان کو پڑھتے تھے. اور اس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ انگریزی اخبار پر بھی نظر رکھیں. لیکن اس وقت تک ہماری خوش نصیبی کہیں کہ اس وقت تک یہ سوشل میڈیا اور یہ سب بہت حد تک کامن ہونے لگا تھا، پاپولر ہونے لگا تھا. تو ایک بڑا ذریعہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے مختلف پیج کو لائک کرتے تھے، اور جس کے بعد ان خبروں کو باقاعدہ طور پر ڈکشنری کی مدد سے حل کرتے تھے. یہ عرصہ تب تک چلا جب ہم ماسٹر کی تکمیل کے لیے مولانا آزاد آ چکے تھے، اور 1-1.5 سال تک یہ عرصہ چلا تھا جس میں ہم نے ان اخبارات کی مدد سے بعض لیکچرز سن کر، یوٹیوب کے ذریعے سے ان چیزوں کو سن کر کے، یا پھر یہ کہ بعض وہ طلبہ جن کی زبان بہت اچھی تھی ان کے ساتھ رہ کر کے، ان تمام چیزوں کا بڑا کردار تھا جس نے زبان کو، ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان کے اندر بہت ماسٹرز ہیں، لیکن الحمدللہ اس حد تک تو بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ دونوں زبانیں، اردو اور انگلش کے درمیان کی جو بہت بڑی دوری تھی اس کو پاٹنے میں ان تمام چیزوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. اچھا، اب اگلا سوال آپ سے کہ جو آپ کا تعلیمی سفر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں رہا، اس کے متعلق بتائیے کہ آپ نے یہاں پر کن مضامین میں زیادہ آپ کو دلچسپی لگی، یا کون سے ایسے مضامین تھے، یا اگر مسائل جو آپ نے سامنا کیا تو اس حوالے سے بتائیے. کہ مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ روزگار سے منسلک ہونے کا ہے، اور پھر اردو میڈیم کے حوالے سے بھی یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اردو میں پڑھنے کے بعد بچوں کو کیا کوئی جاب بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سوال. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیسا آپ کا تجربہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیم کے حوالے سے رہا. جہاں تک میرے تجربے کی بات ہے تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس پورے وقفے کے لیے، یا اس عرصے کے لیے جو ہم نے طالب علمانہ طور پر یونیورسٹی کے اندر، زمانے طالب علم میں جو ہم نے یونیورسٹی میں جو اوقات گزارے ہیں، میں الحمدللہ بہت خوش ہوں ان اوقات سے، اور یہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں شمار کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے روزگار کے حوالے سے بات کی کہ کیا اردو پڑھنے والے بچوں کے لیے روزگار میں مواقع ہیں، یقیناً صرف ایک زبان کی حد تک اگر صرف اب زبان کی حد تک اگر دیکھیں تو ہر زبان کے اندر روزگار کے مواقع ہیں. لیکن وہ جو ایک چیز بہت مفقود ہے وہ ہمارے اندر، وہ یہ کہ جس کو ہمارے بھی میں الجودہ کہتے ہیں، مطلب وہ کوالٹی،
وہ جو کوالٹی ہمارے اندر مفقود ہے، اس کوالٹی جس کے لیے ہم بہت شکایت کرتے ہیں کہ یہ اردو داں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ اردو طبقے کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ ہمیں اس کے لیے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم براہ راست نہیں، لیکن ہم بھی اس کے لیے تھوڑے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے اندر وہ علمی قابلیت نہیں ہوتی ہے جو ہم کمپیٹ کر سکیں دوسرے لوگوں کو، جس کی بنیاد پر شاید ہمیں روزگار کے وہ مواقع نہیں ملتے ہیں جو دیگر لوگوں کو ملتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے ملازمت نہ ہونے کی، ملنے کی. سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جب آپ اپنا ماسٹرز کورس کر رہے تھے، کیا اس دوران آپ نے کوئی انگریزی کے حوالے سے کوئی کورس اٹینڈ کیا تھا؟ جی میری پوری کوشش ہوتی تھی جب میں مولانا آزاد میں تھا، کیونکہ زبان خاص طور سے انگریزی کی بات کی آپ نے، اور شروع میں بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ مدارس کے طلبہ کے اندر وہ زبان کی وہ قابلیت نہیں ہوتی ہے جو دیگر اردو میڈیم صرف مدارس نہیں، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ اردو میڈیم کے جو طلبہ ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے خدشات اور تحفظات کا شکار ہوتے ہیں. جی تو یہ بتائیے کہ میں بھی انہی کا شکار تھا، میں بھی انہی میں سے ایک تھا. پھر میری کوشش یہ تھی کہ یہاں ایک آپ کو 2 سال کا وقت آپ کو یونیورسٹی کے اندر گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ اپنی قابلیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. آپ نے انگریزی کے حوالے سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں انگریزی کے کورسز بھی اٹینڈ کیے. جی، اس دوران جب میں طالب علم تھا تو امپلائمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ورک شاپ ہوا کرتے تھے. یہ امپلائمنٹ کا جو سیکٹر، جو شعبہ ہے، پلیسمنٹ سے وہ اس طرح کے کئی ورک شاپ کراتا تھا، اور یہ 2 دنوں میں ہوا کرتے تھے، سیٹرڈے سنڈیز کو، یعنی سنیچر اور اتوار کے دنوں میں یہ ورک شاپ ہوا کرتے تھے، اور ہماری ان دنوں میں چھٹی ہوتی تھی. تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان تمام ورک شاپس کو اٹینڈ کریں. اس میں عموماً وہ لوگ اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ آپ کی جو قابلیت ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر نکھار پیدا ہو، اور انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی ضروریات، جو ان کے تقاضے ہیں، ان کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں. جیسے اس میں ایک بڑا رول تھا کہ ریزیومے ہم کیسے تیار کریں طلبہ کے لیے، ہم اپنا ریزیومے کیسے ہو. سوال میرا یہ تھا کہ جو عام طور پر جب ہم یونیورسٹی کے بچوں سے بات کرتے ہیں تو پیر سے لے کے جمعے تک کلاسز ہوتی ہیں، اور ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی کے ہوتے ہیں. تو اس دن بچوں کی جو لسٹ ہوتی ہے، کام کرنے کی جو فہرست ہوتی ہے، اس میں اس دن کپڑے دھونا، اس دن باہر سے اگر کچھ سودا لانا ہے تو وہ کام کر لینا، یا پھر تفریح کے لیے کہ باہر بھائی چاہے فلم بینی کے لیے ہو یا کسی تفریح مقام جانا ہو وہ ہوتا، یا پھر باہر جا کر بریانی کھا. عام طور پر طلباء سے جب ہم انٹریکشن کرتے تو اس طرح کا ہوتا. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جن دنوں تعطیلات ہوتی تھی ان دنوں ہی آپ کے جو خاص طور پر جو کلاسز ہوتے تھے انگریزی دانی کے، تو ایسے آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں کیوں، جب سب لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں تو میں کیوں کروں توجہ، بھائی مجھے بھی اس دن کچھ اور مصروف رہنا چاہیے؟ نہیں، اصل میں یہ جو کلاسز تھے، یہ میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ 2 سال کا کورس ہے، جس میں یہ کلاسز عموماً 6 مہینے کے لیے یا پھر 4 مہینوں پر ہی محیط تھے. تو اس میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہر مہینے کے دوسرے سنڈے کو، ہر مہینے کے تیسرے سیٹرڈے کو یہ کلاس ہوگا جس میں یہ HR ہوں گے جو یہ ان موضوعات پر آپ سے بات کریں گے. تو جس کی بنیاد پر ہم نے سوچا یہ ایک بڑا موقع ہے، اور وہ عموماً جو حضرات آتے تھے ٹریننگ کے لیے، عموماً حیدرآباد کی بڑی ریپیوٹیڈ کمپنیز کے HR ہوتے تھے، جن کا خالصتاً مقصد یہی تھا کہ وہ طلبہ کو، اور خاص طور سے اقلیتی طلبہ کو، وہ مین اسٹریم سے یا پھر کارپوریٹ سے کیسے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو جوڑ سکیں. تو یہی ان کا بنیادی مقصد تھا. تو انہوں نے بھی ایک بار اپنا ایم شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ میں کوشش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم جو اقلیتی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کہیں نہ کہیں وہ خود کو یہ کمزور محسوس نہ کرے، اور وہ اس سے کسی بھی طریقے سے جڑ جائے. یہ ہماری بنیادی کوشش تھی. تو انہی دنوں میں ہماری کوشش تھی کہ ان کورس کے اندر بھی شامل ہو سکیں بعض اوقات میں، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. اور یہ ہرگز ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے.
ये हरगिज बिल्कुल चलिए, ऐसा नहीं कि हम भी उन्हीं तरह से थे। अब जो मेरा सवाल आपसे था कि कोर्स अपने एमसीजे का कोर्स आपने कब कंप्लीट किया, और उसके बाद आपको पहला, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो उस हवाले से जी। बताइए आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ और आपका कब कैंपस प्लेसमेंट हुआ और कहाँ पर हुआ। हाँ, जब ये कोर्स की ये हमारा कोर्स 2 सालों पर मुहित है। जैसे शुरू में आपने तज़किरा किया कि हमने 2018 16 से 18 का सेशन था हमारा, जिसमें हमने 18 में यहाँ से कोर्स मुकम्मल हुआ, और ये मई का महीना था जब ये हमने इम्तिहानात दिए। इम्तिहानात के बाद तलबा उम्मन अपने घरों को चले जाते हैं। उसी दरमियान प्लेसमेंट के लिए ईटीवी भारत से कुछ लोग आए थे, जो कुछ रिक्रूटर थे वहां से, जिन्होंने हमको 2 तलबा को उन्होंने बराह रास्त रिक्रूट किया, और उनको कुछ दिनों के बाद उनसे वादा किया कि कुछ दिनों के बाद उनको ऑफर लेटर उनको भेज दिया जाएगा। तो ये ऑफर लेटर जून के महीने में हमें ऑफर लेटर मिला, और ये 3 जुलाई हमारी ज्वाइनिंग की डेट रखी गई, जिसके नहीं, ये बाद बताइए, नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि कैसे उन लोगों ने, भाई उन लोगों ने आपसे कोई इम्तिहान लिया होगा ना कुछ तो जांच की होगी, तभी जाके उन्होंने वो क्या किया, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए आप। क्या वो तहरीरी जी। इम्तिहान था या इंटरव्यू था, क्या था उसमें? और तहरीरी इम्तिहान था तो उसमें कंटेंट क्या था, क्या मतलब किस तरह के सवाल थे? अब वो उन्होंने उसके लिए 2 इम्तिहानात रखे। एक तहरीरी इम्तिहान था और एक इंटरव्यू की सूरत थी। तो तहरीरी इम्तिहान में उन्होंने बाज यूनिवर्सिटी के अंदर बाज उन तलबा को भी मौका मिला जो तलबा पास आउट थे, पहले के पास आउट थे, वो भी हमारे साथ इम्तिहान में शरीक थे। उसके तहरीरी इम्तिहान की नौयत ये थी कि उसमें कुछ सवालात पूछे गए थे, और उन सवालात के जवाब दरकार थे, जिनमें आपकी सहाफती सरगर्मी, आपने अभी तक मुरासिले अगर लिखे हैं तो मुरासिले की तफसीलात, आप किन मसाइल पर मजीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने हिंदुस्तान की सियासत में के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसी तरीके से बैनुल अक़वामी बाज़ उमूर पर भी बातचीत की गई थी। जैसे उस वक्त ट्रंप का दौरा था सऊदी अरबिया के अंदर, तो उस हवाले से बहुत सारे सवालात थे कि आप इस दौरे को किस नौयत से, किस तनाजुर में देखते हैं। और फिर हिंदुस्तान का जीडीपी, उस हवाले से भी सवालात थे। तो ये कुछ सवालात थे जिसकी बुनियाद पर उनको ये तय करना था कि ये वो कौन से तलबा हैं जो जबान से वाकफियत रखते हैं, या फिर सहाफती जो बुनियादी तकाजे हैं, क्या उनको वो तलबा पूरा करते हैं। जी, एक ये यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि आपको जो ऑफर लेटर मिला जून के महीने में, जून 2018 में, तो जी। आपकी इब्तदाई जो याफ थी या जो पहला समझिए कि मुशाहरा था, वो क्या तय हुआ था? मुशाहरा ये 16,000 रुपए का था वो मुशाहरा। 16,000 रुपए उसकी ताइन थी, लेकिन वो खुशी की बात ये थी हमारे लिए, हम तलबा के लिए, कि कम से कम हम उन खुश नसीब लोगों में थे कि कम से कम जिनको फरागत के बाद एक अरसा दरकार नहीं होता है मुलाजिमत के हुसूल के लिए, उसमें एक वक्त वो नहीं लगाते हैं। और वो वक्त कहते हैं उन मुलाजिमिन के लिए, वो वक्त जो होता है वो क़यामत जैसा होता है, क्योंकि वो हर रोज एक नए चैलेंज से उनका सामना होता है, और हर रोज वो एहसास कहतरी के अंदर मजीद उसके शिकार होते चले जाते हैं। और खासतौर पे उस वक्त में जब आपको कुछ करना हो, और फिर आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे और जरा आगे बढ़ना है, मुझे भी बाज लोगों के लिए रोजगार तैयार करना है, तो जब आप इस मिशन को जहन में रखते हैं तो थोड़ा सा वो लम्हा दुश्वार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस के अंदर ये हमें वो वक्त नहीं मिला जहां हम इन चीजों की तरफ सोच सकते थे। और वो मुशाहरा जो आपने पूछा वो 16,000 रुपए का था, जिसमें हमें 14,400 कुछ रुपए मिले थे। जी, अब ये बताइए कि अब जो आपकी जिम्मेदारी, मतलब अब आप मीडिया से हट के एक दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी अमेजोन में आप बरसरकार हैं,
تو بتا دیجئے کہ اب جو آپ کی ذمہ داری، بھائی آپ نے میڈیا میں کام کیا، اب یہاں امیزون میں جو آپ کا تقرر ہوا وہ کس بنیادوں پر ہوا؟ کون سی قابلیت دیکھی گئی اور پھر کس حساب سے آپ کو آفر دی گئی؟ جی اگر 1 منٹ کا مزید وقت دیں تو تھوڑا سا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ہم نے جرنلزم کا کورس مکمل کیا تھا تو اسی دوران ہم نے ایڈوانس ڈپلوما عربک لینگویج کے اندر میں نے ایڈوانس ڈپلوما کیا تھا. اس ڈپلوما کی خاصیت یہ تھی کہ ہم کو جو ترجمے کی بنیادی عناصر ہیں ان چیزوں سے واقف کرایا گیا تھا. تو اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ یہ تھا کہ جب میں نے ای ٹی وی میں ملازمت شروع کی تو اس دوران جو اخبارات کے تراجم ہوتے تھے، عموماً میری کوشش ہوتی تھی کہ جو عربی اخبارات کے تراجم ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے صحافتی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اردو قارئین تک پہنچایا جائے. تو اسی درمیان ہم نے پوری کوشش کی کہ عربی اخبارات کے تراجم کریں، جس کی بنیاد پر عربی اخبار کا ترجمہ بہت دھیرے بہت بہتری کی طرف جانے لگا. اور انگریزی اخبارات سے بھی ہم اردو میں صحافتی زبان میں ترجمہ کرتے تھے اردو قارئین کے لیے. تو یہ دونوں ساتھ میں، انگریزی اور عربی، یہ دونوں زبانیں ایک ساتھ میں چلتی تھی. جس کے بعد 1 سال مکمل ہو گیا ای ٹی وی بھارت کے اندر، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عربی زبان اور انگریزی زبان میں ملازمت کی تلاش کرتے ہیں. جس کے بعد گوگل کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے لیے ہم نے 1 سال 3 ماہ کام کیا، اور ابھی میں امیزون میں اکاؤنٹ ریسیویبل کی حیثیت سے ٹرانسلیشن ایسوسیٹ کے طور پر برسر پیکار ہوں. یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں زبان کے حوالے سے بھی ہیں، اور زبان کے علاوہ تھوڑا سا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے گریجویشن کے درمیان میں ہم نے 1 سال کا ڈپلوما کیا تھا اکاؤنٹنسی کے اندر. تو اس کے بعض نکات ہیں، بعض وہ چیزیں جو ہم نے وہاں پڑھی تھی وہ کچھ یہاں کارآمد ثابت ہو رہی ہیں. اب جو میرا آخری سوال میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ طلبہ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا وہ طلبہ جو اردو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کسی طرح کے تحفظات کا شکار ہیں کہ کیا ہم اردو یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی اپنے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ نمبر 1. سوال نمبر 2، جو طلبہ فی الوقت زیر تعلیم ہیں اردو یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا شعبہ ترسیل عام اور صحافت میں زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے آپ کے، اگر میں مطلب طویل بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو طلبہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سود مند ہے، تو آپ کوئی 3 باتیں بتائیے ایسی جس پر، جیسے آپ نے اپنا تجربہ جو بتایا تھا کہ اخبارات کا مطالعہ، ڈکشنری ریفر کرنے کی عادت، اور پھر موقع ملتا ہے چھٹی کے دن بھی اگر کچھ سیکھنے کا تو اس سے بھی استفادہ کرنا، یہ جو 3 چیزیں جو میں نے نوٹ کی، تو آپ بتائیے آپ کیسے وہ کریں گے؟ پہلے سوال شاید تھوڑا سا طویل ہو گیا، تو شاید اگر میں سوال سے ہٹ جاؤں تو مجھے ان بٹوین یو کین اسٹاپ می ان بٹوین اینڈ آسک می دی سیم کوسچن. ابھی پہلا سوال تھا کہ وہ طلبہ جو زیر تعلیم ہیں ان کے لیے کیا 3 باتیں ہیں آپ کی جس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے. پہلی چیز، جو یہ وقت جو ان کو ملا ہے، ظاہر ہے وہ مطلب وہ بھی جب فارغ ہوں گے تو اس کو اپنے قیمتی اوقات میں شمار کریں گے اس وقت کو. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو شاید ایک ہی بڑی ذمہ داری ہے، وہ تعلیم کی ہے، وہ اس پر توجہ رکھیں. دوسری چیز، وہ ہمیں لگتا ہے زمانہ طالب علمی کے اندر ہی ہمیں وہ امپلائمنٹ ریلیٹڈ جو خبریں ہوتی ہیں انہیں بہت غور سے دیکھنی چاہیے. اور تیسری وہ کہ وہ تمام مواقع جو آپ کی قابلیت کو نکھارنے کا، آپ کی صلاحیت کو نکھارنے کا کام کرتے ہوں، ان تمام مواقع میں کوشش کرتے رہنی چاہیے. ان تمام مواقع کے حوالے سے کہ وہ خود کو کسی طریقے سے وقت نکال کر کے وہ کوشش کریں کہ وہ خود کو کر سکیں، اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اسی طریقے سے ابھی بہت سارے فری کورسز ہیں طلبہ کے لیے جو یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ویب سائٹس پر بھی ہیں جو
صرف طلبہ کے اندر تھوڑا سا نکھارنے کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی اگر ساتھ میں کرتے رہیں. اور ایک بڑی بڑی چیز جو شاید 3 باتیں آپ نے پوچھی تھی، شاید 5 ہو گئی. ایک بڑی چیز جو مجھے لگتا ہے کرنا چاہیے، اور شاید اگر میں ابھی طالب علم، ویسے تو طالب علم ہے، لیکن اگر پھر سے کبھی یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملے تو میں یہ کوشش کروں گا اچھے دوست بنانے کا. اور خاص طور سے اچھے دوستوں میں وہ 2 چیزیں، ایک تو وہ دوست جو کام آئے آپ کے، اور وہ کچھ کتابیں جو ہمیشہ کام آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں شاید بہت کام کی ہیں. یہ جو آخر میں آپ نے دوستوں کا جو ذکر کیا، کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ کو موقع ملتا ہے یونیورسٹی سے جڑنے کا تو کتابوں کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے، دوست اس حوالے سے کچھ وضاحت؟ دوست، میں نے کتابوں کے ساتھ دوست کا تذکرہ اس لیے کیا، دونوں دوست ہیں آپس میں. ایک وہ دوست جو کتابی صورت جس کی ہے، یعنی جس سے آپ، جو ہمیشہ آپ کا وفادار ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ میں ہے، اور جب چاہیں اپنی ضروریات کے حساب سے آپ اس سے جس قدر استفادہ کرنا چاہیں آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ایک وہ دوست جو وہ چلتے پھرتے کتاب جیسے ہیں، وہ دوست جو چلتے پھرتے کتاب جیسے ہیں، جن سے آپ ہمیشہ سیکھ سکتے ہیں. جی رائٹ. جی اچھا، یہ بتائیے کہ میں شاید آپ سے جب بات ہو رہی تھی میری کہ آپ اپنے طور پر، حالانکہ ابھی آپ اپنے کیریئر کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابھی ہماری دعا ہے کہ آپ بہت طویل سفر طے کریں، ترقی کی جو انتہائی منزلیں ہیں وہاں تک آپ کو جانا ہے، ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے آپ واپس دوبارہ اس سماج، اس سوسائٹی، اس طبقے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یا کچھ کرنا کیسے مناسب ہوگا کہ جہاں پر ایک طالب علم کورس سے فراغت کے بعد اپنی ملازمت سے جڑ جاتا ہے اور پھر وہ ملازمت میں ہی اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ واپس وہ جو طلبہ برادری یا وہ جو سماج جہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کو واپس کر سکے؟ بالکل صحیح سوال کیا سر آپ نے. ابھی اس سے پہلے جو ہماری دوسری کمپنی تھی، یہ میری تیسری کمپنی ہے جس میں ابھی ملازمت کر رہا ہوں. دوسری کمپنی تھی تو اس میں عربی کے بہت سارے طلبہ تھے جنہوں نے عربی زبان میں، جنہوں نے ماسٹر کیا تھا، جو عربی کی بہت علمی لیاقت ان کی عربی زبان میں بہت اچھی تھی. تو ہم نے ان 4 طلبہ کو ہم نے جمع کیا تھا ایک بار، اور ہم نے ایک گروپ تیار کیا کہ کیا ہم اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو اردو ذریعے تعلیم سے، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں اردو ذریعے تعلیم کہہ رہا ہوں سر، مدارس کا نام نہیں لیا، تو جنہوں نے اردو ذریعے تعلیم سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن وہ انگریزی شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبان ویسی نہیں ہے جو کارپوریٹ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. تو ہم نے ان کے لیے ایک گروپ تیار کیا ہے ابھی، جس میں بعض طلبہ ہیں، بعض یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، بعض مدارس کے آخر درجوں کے طلبہ ہیں، لیکن وہ خود کو کارپوریٹ کے تقاضوں کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی زبان کو اتنی بہتر بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور خاص طور پر ان میں وہ طلبہ بہت زیادہ ہیں جو انٹرویوز کے اسکلز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو مزید نکھار اس کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو ایسے طلبہ کی ہم نے ایک لسٹ تیار کی. ہم نے 1 گھنٹے کا ہم نے ان سے وقت لیا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ ہم سب برسر پیکار ہیں ملازمت کے لیے، رضاکارانہ بنیادوں پر آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، مطلب فری آف کاسٹ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بچوں کو اور پھر ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. جی یہ فری آف کاسٹ ہے. ہمیں ان طلبہ سے صرف ان کی دعائیں درکار ہیں، ہمیں ان طلبہ سے صرف ان کی دعائیں. ایک سوال دیکھیے، آپ کو 11 بجے کچھ دوسری مصروفیت ہے، لیکن میں آخر میں ایک سوال آپ کا تو پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج کی اس گفتگو کے لیے وقت نکالا. لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں وہ نہ پوچھوں تو شاید بات چیت ہماری ادھوری ہوگی. وہ یہ کہ عام طور پر میں نے بہت سارے مدارس کے طلباء کو دیکھا کہ جب وہ مین اسٹریم سے جڑ جاتے ہیں یا عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ واپس اپنی جو ابتدائی مدرسہ ہے، کہیں نہ کہیں ان مدارس یا اس کے نصاب کے متعلق کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو مطلب عام طور پر جو مدارس کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سننا نہیں چاہتے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی تنقید والا معاملہ ایسا. لیکن آپ کی بات چیت سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا. آپ اپنے ابتدائی مدرسہ یا پھر جو ندوہ میں وقت گزارا
کوئی خاص وجہ یا آپ مطمئن ہیں کہ جن مراحل سے معذرت سوال کی تکمیل نہ کرنے کے لیے معذرت، میں بالکل مطمئن ہوں اس پورے مرحلے سے. ہمیں لگتا ہے کہ سب کا اپنا ایک کردار ہے، مزید ہر جگہ مزید اصلاح کی گنجائش ممکن ہے. ہر شعبہ تعلیم کے اندر، ہر شعبہ زندگی میں مزید کی گنجائش ہر وقت ممکن ہے. ہر آن یہ خالی ہے، یہ ویکیوم پر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس سب سے سرے سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. چلیے میں تنقید اگر برائے اصلاح ہو تو میں اسی تنقید برائے اصلاح کا ہی قائل ہوں، تنقید برائے تقنیس کا بالکل مخالف. ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے صبح کے اولین وقت میں سے ہمارے بات چیت کے لیے وقت نکالا. بے حد شکریہ آپ کا. عزیز دوستو، آج ہم نے بات کی مدرسے کے ایک ایسے طالب علم سے جنہوں نے اپنا ماسٹرز کا کورس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے کیا، پھر مختلف میڈیا کے اداروں سے بھی جڑے رہے، اور پھر اب ایک امیزون جیسی کمپنی میں وہ برسر کار ہیں. کہنے کا مقصد اور یہ سارے انٹریکشن کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ چاہے کسی بھی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کے اندر وہ کانفیڈنس موجود ہے، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، تو یقیناً آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اردو یونیورسٹی کا پلیٹ فارم بھی بہت سارے ایسے طلباء کو مین اسٹریم سے جوڑ رہا ہے جن کا بیک گراؤنڈ نان انگلش رہا، یعنی ابتدائی تعلیم عربی میں پڑھی، پھر بعد میں انہوں نے کسی اسکول یا کالج سے ڈگری پوری کی، اور پھر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے انہوں نے اردو میں اپنے ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ کی. تو آپ سب کا شکریہ. ہم آج کی بات چیت کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بے حد شکریہ. السلام علیکم.